Thank you very much for yet another joining. We are today having a very special guest, Saifullah Khan Marwat Saab. He is professionally head fraud investigation unit. He's head of that unit. Today he's with us. He's explorer, researcher, traveler, reader, banker, mashallah, diverse, profound profile in banking sector as well. So in National Bank of Pakistan, of course, he's doing his doctorate in management sciences. With that, he has some passions of traveling, of a love for the nature as well. So without going further, I would be requesting him कि सर आप प्लीज अपने बारे में बताएं. सैफुल्लाह साहब, अपना अपना तारुफ आप किस तरह करवाएंगे? अस्सलाम वालेकुम सलमान, पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन में आपने जितनी तारीफ कर दी, अगर वाकई मुझे में इतनी खूबियां होती तो शायद मैं आपकी कॉल भी अटेंड ना करता, लेकिन नहीं है, इसलिए बैठा हूँ. ठीक है. और मेरा तारुफ नाम आपने बता दिया, सैफुल्लाह खान मरवत, लकी मरवत के एक छोटे से गांव मशा मंसूर से बिलोंग करता हूँ. पला बड़ा डेरा इस्माइल खान में हूँ और मुलाजमत पेशे के हवाले से अभी बैंकर हूँ. इससे पहले पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 साल सर्व कर चुका हूँ, जो पहली जॉब थी वहाँ की. और अब बाकी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जो है वो साथ जारी रहता है. इस वक्त PhD हो रहा है और दुआ करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह. थैंक यू सैफुल्लाह साहब अपने अपने बारे में शेयर करने के लिए. सैफुल्लाह साहब, सवालों की तरफ आते हैं. बहुत सारी आपकी फैन फॉलोइंग थी, मुझे अंदाजा नहीं था वैसे इतनी सारी फॉलोइंग है, क्योंकि मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि जी हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सैफुल्लाह साहब का, कब आ रहे हैं वो, कब बात करेंगे हमसे. सो कहाँ कहाँ आपकी विजिट रहे, कहाँ कहाँ गए आज तक, और क्या सीखा वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिहाज से आपकी जो शौक है? ट्रैवलिंग के हवाले से मैं तकरीबन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई इलाका ऐसा नहीं है. अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेते नहीं, लेकिन कराकोरम अगर पहाड़ों के हवाले से बात करें, कराकोरम इधर हिंदू कुश में तख्त सुलेमान तक, और इसके अलावा जो जगह जगह तारीखी मकामात, किले वगैरह होते हैं, जैसे द्रावड़ फोर्ट हो गया या रोहतास फोर्ट हो गया, या मुख्तलिफ जहाँ पे भी कोई दोस्तों ने जगह का नाम बता दिया कि यार यहाँ पे कोई काबिल जिक्र जगह है, तो मेरी तरफ से इनकार नहीं होता. बस कोई कंपनी मिल जाए जो साथ चल पड़े, और कभी कभी कंपनी ना मिले तो अकेले ही चल पड़ता हूँ. और सफ़र में क्या सीखा एक्चुअली, मैंने एक चीज़ जो सीखी है सफ़र से, सफ़र को मैं किस लिए क्यों बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, कि आप जब अपने आसपास के लोगों में या जाने पहचाने लोगों में होते हैं तो उनका आपके बारे में एक प्रेजुडिस होता है. मसलन आप मुझे जानते हैं, अगर आप कहीं पे मुझे देखेंगे तो आपकी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं इस तरह से बिहेव करूंगा, इस तरह से ये करूंगा, ये नहीं करूंगा. आप पहले से मेरे बारे में प्रेजुडिस होते हैं अगर आप मुझे जानते हैं. लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं और ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, तो वहाँ प्योरली जो आप एज ए ह्यूमन जो कुछ है वैसे आपको रिसीव किया जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके साथ क्या है, कौन सी आपकी डिग्रियाज हैं, कौन सी चीजें हैं अच्छी बुरी, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता. तो वो जस्ट एज ए ह्यूमन आपको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सारी स्ट्रिंग साइड पे होती हैं. और यही चीज जो सफर की मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो मैंने उससे सीखा है, मतलब जितना ट्रेवल किया है मैंने विद इन पाकिस्तान, घूमा हूँ फिरा हूँ, मैंने एक चीज देखी है कि एक चीज जो शायद यूनिवर्सली बाइंडिंग है वो है आपके चेहरे पे स्माइल. आप में जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी काबिलियतें हैं, जितने भी अच्छे खानदान से हैं, मतलब यू नेम इट अ गुड क्वालिटी एंड यू हैव इट, लेकिन जब आप अनजान लोगों के सामने जाते हैं तो ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, और सिर्फ आपके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो डिसाइड करती है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी. मतलब जितना जैसा भी शख्स हो,
آپ کو ہمیشہ اسمائل کے جواب میں پازیٹیو ریسپانس بھی آئے گا. کچھ لوگ شاید اس سے ڈس ایگری کریں کہ نہیں کچھ لوگ ہوتے ہی برے ہیں, وہ آپ کی اسمائل کو بھی ٹھیک سے نہیں لیں گے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, وہ جسٹ اے میٹر آف ٹائم ہے. کچھ لوگ شاید ریسپونڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیں گے, بٹ دے ول ڈیفینیٹلی ریسپونڈ پازیٹیولی اگر آپ ایک اسمائل کے ساتھ, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کسی کو بھی اپروچ کرتے ہیں. تو میری جتنی ٹریول سے جو میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں آپ کبھی بھی اپنے جو ہے نا اپنی کوالٹیز نہ بیچیں کہ جی میں کسی اچھے عہدے پہ ہوں, میری کوئی تعلیم بہت اچھی ہے, میرے پاس فلانا سکل ہے. نہیں, آپ صرف اپنی اسمائل بیچیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جب وہ آپ بیچتے ہیں تو اس کو لوگ خریدتے ہیں. Very nice. Thank you. Thank you for sharing that. Positive attitude, smile, اور as a human being آپ کی acceptability ہوتی ہے. So these are the major learning from your traveling. ویسے سر آپ بتا رہے تھے کون کون سے علاقے آپ نے ابھی تک آپ نے کافی مختصراً بتائے ہیں, تو جو آپ کے قسطیں آ رہی ہیں آپ کی فیس بک پہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ کیٹو کے لحاظ سے, اس کا کیا ماجرا ہے؟ ہاں وہ تو 2018 میں تھا میرا خیال ہے. ہاں 2018 میں ہم K2 بیس کیمپ گئے تھے, اور وہاں سے پھر گونڈو گورولا سے کراس کر کے اور واپس خپلو کی طرف, مطلب یہ آپ اسکردو کی طرف سے جاتے ہیں اور خپلو میں جا نکلتے ہیں. یہ تقریباً تھا میرا خیال ہے 14-16 یا 18 دن کی ٹوٹل جرنی ہوتی ہے, ڈیپینڈنگ اپان کہ آپ کو ویدر کیسے آتا ہے اور آپ کس طرح چلتے ہیں. اور یہ کوئی 170-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے, پہاڑ میں ہائیکنگ ہوتی ہے. تو اس کا وہ سفر نامہ جاری ہے. ٹھیک ہے, تو پہاڑوں میں یہی K2 بیس کیمپ, اس کے علاوہ پچھلے سال ہم گئے تھے دوسری سائڈ پہ سپانٹک ایکسپیڈیشن 7000 میٹر پہ ہم گئے تھے پچھلے سال. اس سے پچھلے سال ویسے جیپ سے ناردرن ایریاز کا ہم نے ٹور کیا تھا. مطلب 3 قسم کے ایکچولی آپ کے ٹور ہوتے ہیں پہاڑوں میں. ایک تو آپ کے جیپ سے جاتے ہیں کہ بھئی جہاں جہاں تک جیپ پہنچتی ہے آپ وہاں تک جاتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. دوسرا پھر تھوڑا اس سے ایک لیول آگے کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ٹریکنگ بھی کرتے ہیں, کہ ایون جہاں پہ جیپ نہیں جاتی وہاں تک آپ پیدل جاتے ہیں. اور وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پہ اور اسٹیمنا پہ کہ کتنے دور تک آپ جا سکتے ہیں. اور تیسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹریک کے ان جگہوں پہ بھی جانا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ راستہ نہیں ہوتا, مطلب کلائمبنگ کہتے ہیں. کلائمبنگ کے حوالے سے میرا کوئی وہ ٹریننگ نہیں ہے پراپرلی, ٹھیک ہے. اور پچھلے سال میں جو آخری کیمپ سے سمٹ کیے بغیر واپس آ گیا تھا, اور اس پہ وہ اس لیے آ گیا تھا کہ وہ جو کرنل عبدالجبار بھٹی صاحب ہیں, پاکستان کے فاتح ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں, ان سے جب میں ملا تھا جانے سے پہلے, اور انہوں نے منع کیا تھا. اور میری ایک نیچر ہے کہ میں تھوڑا سا ضدی ہوں, اگر آپ مجھے کوئی چیز کہیں گے کہ یہ آپ سے نہیں ہوگا چھوڑ دو, تو پھر میں مر جاؤں گا, میں کروں گا. تو انہوں نے وہ اس طرح کہا نا کہ نہیں 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 آپ ریڈی نہیں ہیں اور آپ جو ہے نا وہ نہ جائیں, بس اس پہ میں نے کہا نہیں اب تو جانا ہے. تو مطلب ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو وہ ایک پروو کرنا ہے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں. تو جب بالکل آخر تک پہنچا اور اس کے بعد سامنے تھا کہ جی بس ایک ہی کیمپ ہے, ہم نے نکلنا ہے اگلے دن رات کو 12 بجے اور سبمٹ کر کے واپس آنا. تو پھر اس وقت میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں کرنل صاحب نے منع کیا تھا, کیوں منع کیا تھا, اور اگر میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا. تو پھر مجھے اس وقت جو ان کی بات کی سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ اگر آپ بغیر ٹریننگ کے, بغیر پراپر تیاری کے آپ جاتے ہیں, آپ سبمٹ کر لیں گے, 7000 کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو ایک بہت برا میسج دیں گے, ایک لرننگ کریں گے کہ آپ بغیر پریپریشن کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میں بھی 7000 میٹر تک تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کیا ہوگا, آپ 8000 میٹر پہ جائیں گے, اور جب بغیر پریپریشن کے آپ 8000 پہ جائیں گے تو پھر وہ جان لیوا ثابت ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا وہ جو منع کر رہے تھے اٹ واز ناٹ فار دس 7000 میٹر, وہ ایکچولی اس کے بعد جو آنے والے ہیں اس کے لیے کہ نہیں آپ بغیر پریپریشن کے نہ جائیں. تو وہاں سے واپس آ گیا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں قریب آپ کے ڈیر اسماعیل خان کے پاس تخت سلیمان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. پچھلے سال ہم گئے تھے دسمبر میں, مطلب ونٹر ایکسپیڈیشن. ونٹر میں اوپر کوئی نہیں ہوتا, صرف بھیڑیے ہی ہوتے ہیں, لوگ نہیں ہوتے, لوگ سارے نیچے آئے ہوئے تھے.
تو ونٹر میں ہم گئے تھے, برف پڑی تھی اور بہت مزہ آیا تھا. بلکہ میرا خیال ہے کئی جگہوں پہ جو ہمیں نعت میں ملتی ہیں اس جتنی ہائٹ کے, ان سے بہت ٹف ہائٹ ہے, اور جس کو ہم نے انجوائے کیا تھا. اس کے علاوہ جو میرا گھومنا پھرنا ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی, میں نے کہا نا, درباروں میں بھی, قلعوں میں بھی, جہاں پہ بھی کوئی قابل ذکر جگہ نظر آتی ہے یا پہنچنے کا ایک رستہ ہوتا ہے تو چلا جایا کرتا ہوں. لیکن پہاڑوں کے ساتھ ایک خاص ہے, ایک تعلق ہے, وہ کھینچتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. میں اپنے سوال لوگوں عنایت اللہ خان, does outing or trips to beautiful place play a role in mental stability of individual? کیا تعلق ہے mental stability کا اور آپ کی outing کا, آپ کی traveling کا؟ یا مینٹل اسٹیبلٹی کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ پہاڑوں میں جانا, اگر ایک بندہ ہے اس کو پہاڑوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے اور اس کو زبردستی گھسیٹ کے لے جائیں گے تو اس پہ کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو زندگی میں ایسے فرار کے رستے رکھنے چاہیے جہاں سے آپ اپنے کام سے نکل سکیں. لیکن زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کام پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں, وہ آپ کی فزیکل نیڈز کو پورا کرتی ہیں, لیکن فزیکل نیڈز کے علاوہ آپ کی کچھ اور نیڈز بھی ہوتی ہیں, آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو آپ جو کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے, بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کا کام اور جن کا پیشن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹلی الائنڈ ہوں گے. وہ کہ میرا نہیں خیال کہ جب آپ کا پیشن آپ کا کام بھی بن جائے تو شاید وہ تھوڑا سا پھر بھی آپ ایک باؤنڈ فیل کرتے. تو جب آپ اس اپنے ایک روٹین سے جہاں پہ آپ خود کو باؤنڈ فیل کرتے ہیں کہ جی یہ کام میں نے کرنا ہے, اس سے نکلتے ہیں اور وہ کسی ایسے کام میں پڑتے ہیں, جیسے آپ ایون پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا ٹور پہ جاتے ہیں, تو یقیناً ایک آپ مینٹلی بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں, سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, آپ ری بورن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ڈسکور کرتے ہیں. ایکچولی آپ اپنے آپ کے ساتھ وہ ٹائم گزارتے ہیں جو آپ اپنے شوق کے کام کرتے ہیں, وہ کچھ بھی ہے, کوئی بھی آپ کی ہابی ہے, ٹریولنگ ہے, جو بھی ہے, لیکن جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ ایکچولی اپنے ساتھ ایک ٹائم گزارتے ہیں اور خود کو ری ڈسکور کر کے دوبارہ آپ لوٹتے ہیں. ویری نائس, بہت بہت شکریہ. فرار کے راستے اپنے لیے کھولنے چاہیے, اپنے لیے رکھنے چاہیے, اپنے آپ کو ریڈسکور کرنا چاہیے. اور یس, گہرا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں. سعد عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں, سر ایک انسان کے اندر اتنے جہانوں کے ساتھ نہیں, جینا کیسا تجربہ؟ اچھا یہ کچھ زیادہ اردو کے ماشاءاللہ سے جہت ڈائمنشن کو کہتے ہیں, مطلب ان کا سوال سادہ لفظ میں کہ اتنے ڈائمنشن کے ساتھ جینا کیسا. میرا ٹھیک ہے, نہیں خیال پلیز کہ اتنی رسپونڈ ساری کریں. ڈائمنشنز ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ ڈائمنشنز, اب پھر آگے سوال وہی فلسفے پہ چلا جائے گا کہ یہ ڈائمنشنز ہوتی ہیں یا بنتی ہے. کیا کوئی بندہ ڈائمنشنز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا بنتی ہے؟ میرے خیال میں ہماری ڈائمنشنز جو ہوتی ہیں وہ ہماری کمپنی جس قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے اس قسم کی بنتی ہے, اور جب تک آپ کو وہ کمپنی رہتی ہے وہ ڈائمنشنز جو ہیں وہ آپ کیری کرتے ہیں. مثلا آپ کو شاعری سے لگاؤ ہے یا آپ شاعری کر رہے ہیں, تو جب تک شاعروں کے ساتھ آپ ان ٹچ ہوں گے آپ شاعری کر سکیں گے. آپ شاعروں سے جیسے کٹ آف ہوں گے تو اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. میں کبھی کبھی شاعری کرتا ہوں, مطلب میں شاعر نہیں ہوں, تک بندی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں. تو پچھلے دنوں میں نے اپنے استاد کو کال کی تھی, ویسے حال حوال پوچھنے کے لیے کال کی, اور شام کو میں نے غزل لکھی, اور یہ کوئی 8-9 مہینے بعد تھا. مطلب سمپل, آپ جتنے تک ان ٹچ رہتے ہیں کسی بھی فیلڈ سے, اسی طرح ایجوکیشن میں آپ کی زندگی کا ایک ڈائمنشن ہے, تو آپ جب تک ایجوکیشن کے حوالے سے کسی کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, کبھی کبھی آپ کی کال آتی ہے نا ریسرچ کے بارے میں, جب آپ جی سے بالکل. کال ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد میں 2 یا 3 ریسرچ پیپر پڑھ لیتا ہوں.
وہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے آپ کی طرف سے کہ میں کہتا ہوں یار وہ سلمان یہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس ویریبل پہ بات ہوگی, اس ڈائمینشن پہ, اس پہ ذرا پڑھ لو کہ اور کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جہتوں کے ساتھ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جہت قائم بھی رہیں, تو پھر جو جہت آپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے, اہل علم لوگوں سے وہ آپ جڑے رہیں, چاہے وہ بہت ہی کمزور سا تعلق ہی کیوں نہ ہو اور بہت ریموٹ تعلق ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب تک آپ وہ جڑا رہے گا آپ کا ڈائمنشن قائم رہے گا, ورنہ آپ پھر وہ بہت شکریہ. ڈائمنشن کھو دیں گے. یقیناً ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر. کوئی حادثہ, کوئی اکوپمنٹ جو کہ ضروری ہوں اپنے تجربے میں ٹریولنگ کے, پھر اس کے بعد ہم آگے آپ کے باقی جہتوں کی طرف آئیں گے. سو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ, کوئی اس طرح حادثہ جو ہوا ہو ان سفروں کے دوران, کیونکہ آف کورس آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہر قسم کے حالات فیس کرنے ہوتے ہیں. ٹریول, روڈ پہ ٹریول پہ میرا کوئی 3.5 سال پہلے بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس میں بالکل اسکریچ لیس رہا تھا, گاڑی تقریباً مکمل تباہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور میں نے بہرحال وہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی. میں جب گاڑی سے نکلا, بلکہ مجھے یاد ہے یہی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی جو اس وقت میں نے پہنی ہوئی, شرٹ بھی یہ تھی. اچھا. تو میں جب گاڑی سے نکلا تو بالکل اسکریچ لیس نکلا تھا, اور اس کی باقی ساری وجوہات اپنی جگہ, لیکن اس میں سیفٹی میئرز بھی کہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ ٹریولنگ میں باندھتا ہوں, اور اگر سیٹ بیلٹ نہ ہوتی, جو جتنی کلٹیاں گاڑی نے کھائی تھی, جو دوستوں نے گاڑی اٹھائی تھی وہاں سے, انہوں نے کہا کم از کم گاڑی 8 دفعہ کلٹی ہو کے یہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے, تو 8 دفعہ جب گاڑی کلٹی ہوگی تو اس کے اندر انسان کا کیا, اس کا آملیٹ ہی بن جانا. اور دوسرا پچھلے سال ہوا تھا کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم سپانٹک جیسے جا رہے تھے کیمپ 1 کی طرف, اور واپسی پہ جو رسی لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم نے اترنا تھا, تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے کنسنٹریشن لوز کی تھی. اور کنسنٹریشن لوز اس طرح سے کی تھی کہ جہاں پہ برف میں آئس ایکس لگانا تھا مضبوط کر کے, وہاں میں نے بس ایسے سرسری سا لگا دیا, کیونکہ اس سے پچھلے 2-4 قدم جب میں آیا تو بڑا ریلیکس ماحول میں تھا, تو میں اسی میں ہی چلتا رہا بجائے, کیونکہ حالانکہ وہاں پہ آپ کا ہر سٹیپ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹیپ ہے. اگر آپ نے 50 قدم ٹھیک چلے ہیں اور 1 قدم مزید رہتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 1 قدم بھی ویسا ہی ہو جیسے 50 ہے. تو ہر سٹیپ پہ آپ نے پریکاشنری میئرز لیں. وہ ایک دفعہ میں نے ایکس صحیح نہیں لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ایکس اکھڑا تو میں رسی کے ساتھ نیچے, اور میں نے گلوز بھی اتارے ہوئے تھے, یہ دوسری غلطی تھی جو کہ مجھے نہیں اتارنے چاہیے تھے. بہرحال اپنے اس لیفٹ ہینڈ کے ساتھ میں نے رسی قابو رکھی, جس سے یہ انگلیاں میری چاروں جل گئی تھیں, اور باقی ایکسپیڈیشن میں نے اپنی جلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ ہی کیا تھا. لیکن اگر اس وقت یہ انگلیاں جلانے سے میں بچاتا تو پھر میں شاید اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا نہ ہوتا. 2-3 کلومیٹر گہری کھائی تھی سائڈ پہ, جس پہ میں چلے جانا تھا, لیکن بہرحال اس وقت بھی میں نے کوشش کی کہ نہیں ٹھیک ہے, ہاتھ جتنا زخمی ہوتا ہے ہونے دو, جان بچانی. ٹھیک ہے, جان بچ گئی تھی. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے حادثے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال زندگی میں جہاں بھی ہیں پریکاشنری میئرز جو ہے ہمیشہ آپ کو لینے چاہیے. پریکاشنری میئرز کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو فار شیئرنگ اباؤٹ یور اسٹوریز. پریکاشنری میئرز آر ویری امپورٹنٹ. جب بھی آپ ٹریولنگ پہ جائیں, لانگ روٹ پہ جائیں, کچھ آپ کو کرنا ہو ایڈونچر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر بھی آپ اپنائیں. آپ کے کوئی اپنے بارے میں سر بتائیے گا کہ آپ کے ٹیچر کون سے ایسے تھے, یا کون سے ایسے رائٹر جن کو آپ پڑھتے ہیں جو آپ کے لیے انسپریشن رہے, جنہوں نے آپ کو ٹچ کیا, جنہوں نے آپ کو موو کیا اپنی زندگی کے بارے میں, اس لحاظ سے بتائیے. ہاں, رائٹرز اگر میں صرف ایک بندے کا نام لوں تو مشتاق احمد یوسفی صاحب, جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے, جن کو میں نے ایکسٹینسولی فالو کیا. حالانکہ کوئی بہت لمبا عرصہ بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے میں 2007-8 سے انہیں فالو کرنے لگا ہوں.
ان کی رائٹنگ، ان کا حصے مزاح جو ہے وہ میرے حساب سے میچ لیس ہے. مطلب باقی بھی جتنے ہیں، پطرس بخاری ہو گیا یا ابن انشاء ہو گئے جو مطلب اکابرین میں سے ہیں، آگے کے زمانے میں سے ہیں، فرات اللہ بیگ ہو گئے، مطلب وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھے مزاح نگار ہیں. لیکن یوسفی صاحب کا جو ہے وہ ایک بالکل ایک کلاس اپارٹ ہے، بالکل الگ سے. اور ان کے بارے میں انہی کے بارے میں میرے خیال ہے کسی نے کہا تھا، کون سے صدیقی صاحب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزاح کے عہد یوس ہیں. مطلب یوسفی صاحب جو ہے نا وہ مزاح کا ایک پورا عہد تھا. اور یہ بھی عجیب سا اتفاق تھا کہ ان سے جتنی محبت تھی، جس دن وہ فوت ہوئے تھے تو میں اس دن بائی چانس ویسے کراچی گیا تھا. مطلب کراچی جب میں جاتا تھا تو ان سے ملنے جاتا ہوتا تھا. تو اس دن میں کراچی پہنچا، ہوٹل میں نے سامان رکھا، اور جیسے ہوتا ہے ہوٹل میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹی وی آن کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹریول کر کے آئے ہوتے ہیں. تو میں نے ٹی وی آن کیا اور اسی وقت ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ جی معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب فوت ہو گئے. تو میں نے فوراً ان کے بیٹے کو کال کی اور ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ سچ ہے. تو بہرحال ان کے آخری رسومات کے لیے میں کراچی میں موجود تھا، جو کہ ایک سیٹسفائنگ ہے کہ مطلب ایک ایسا شخص جن سے آپ کو اتنی زیادہ محبت ہو، لگاؤ ہو، اور وہ دنیا سے جاتا ہے اور آپ کو اللہ بخود ہی وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. مطلب اگر میں کراچی میں نہ ہوتا تو شاید میں ان کی آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے سمجھے ایک تحفہ تھا. واہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یقیناً بہت سارے دلوں تک بہت لوگوں کے دلوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے اور بہت لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. ان کے علاوہ اپنی اسکول، کالج، یونیورسٹی لائف میں آپ کے کوئی ایسا ٹیچر جس نے آپ کو ٹچ کیا ہو؟ بہت سارے ہوں گے یقیناً، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں بہت ڈیپلی. بالکل. اس میں ہمارے ایک پیر سعد فاروقی صاحب تھے، اور ابھی ماشاءاللہ باقاعد حیات ہیں، اور میرا خیال ہے ان قریب ان کی کوئی شاعری کی کتاب بھی آنے والی ہے. ان کی وہ جس وجہ سے پسند تھے، اور جتنے ان کے شاگرد ہوں گے بہت سارے، آپ ان کے کمنٹ میں بھی شاید وہ آ جائیں گے، کہ وہ بالکل انکنونشنل تھے. مطلب وہ کچھ روٹین سے بالکل ایک ہٹ کے ٹیچر تھے. ان کے حلیے سے لے کے، ان کی اینک سے لے کے، ان کے بولنے کے انداز سے لے کے، مطلب جو کچھ بھی تھا نا وہ ایک بالکل الگ سے تھے. اور انتہائی عالم فاضل استاد کہ آپ ان کے پاس اردو لے کے جائیں، فارسی لے کے جائیں، انگریزی لے کے جائیں، اسلامیات لے کے جائیں، کوئی میتھمیٹکس کا سوال لے کے جائیں، کوئی بھی سوال لے کے جائیں تو وہ ہر فن مولا. اور دوسرے اردو میں بالخصوص تسلیم فیروز صاحب باقاعد حیات ہیں، وہ بھی ونسم کالج میں ہمارے ٹیچر تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی، میرا خیال ہے 20 سال کی سروس پوری کر کے. اور میں چونکہ باہر تھا ڈی آئی خان سے، تو مجھے پتہ نہیں کیسے یہ خبر پہنچی کہ تسلیم فیروز صاحب شاید فوت ہو گئے. مطلب وہ ریٹائرمنٹ اور فوت ہونے کو میں نے کوئی مکس اپ کر دیا. تو آج سے 4-5 سال پہلے میں مین برانچ ڈیرہ اسماعیل خان میں مینیجر تھا. تو اب سامنے ایک سیٹ پہ نا تسلیم فیروز صاحب کی طرح ہو بہو بندہ بیٹھا ہوا. اب میں اندر دفتر سے دیکھ رہا ہوں، میں کہتے ہیں تسلیم فیروز صاحب تو فوت ہوئے ہیں، تو یہ بندہ کون ہے؟ تو میں ویسے کیوریاسٹی میں اپنی سیٹ سے اٹھا جا کے نا اور اس بندے کے ساتھ ٹھہر گیا. میں نے کہا یہ بولے تو آواز کیسی ہے اس کی؟ تو جیسے ہی وہ بولے نا تو میں نے کہا یار یہ تو تسلیم فیروز صاحب ہے. تو میں نے سلام کر کے ہاتھ ملایا، میں نے کہا سر تسلیم فیروز صاحب؟ ویسے دیکھنے لگے کہتے جی بیٹا. تو میں نے کہا سر آپ اندر آ جائیں آفس میں. تو میں ان کو اندر لے گیا، تو میں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ کے بارے میں خدا نہ خواستہ کہ بھئی آپ فوت ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں میں نے یہ خبر سنی تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں ریٹائر ہو گیا تھا جلدی، تو اس وجہ سے شاید آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو. اچھا، ان کی جو خاص بات تھی، ان کی خاص بات یہ تھی جو ان کا طریقہ کار تھا. 2 باتیں ان کے حوالے سے میں شیئر کروں گا.
ایک تو یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے 9th اور 10th میں تھے تو کوئی نہ کوئی شعر لکھ کے نا یا کوئی غزل لکھ کے تو ان کے پاس لے جاتے تھے، تو وہ جیسے پہلے پڑھتے نا تو کہتے تھے واہ 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 بیٹے کیا بات ہے کیا بات ہے، کیا خوبصورت شعر لکھا ہے. تو اپنا ہم نے بڑے پتہ نہیں تسلیم فیروز صاحب نے اتنی داد دی ہے تو پتہ نہیں کیا اعلیٰ شعر ہم نے کہا. بعد میں جب بڑے ہو گئے اور پتہ چلا تو ہمیں پتہ چلا یار یہ تو نیری بکواس شاعری تھی، یہ میں نے کیا لکھا تھا. لیکن اس وقت جو ان کی داد تھی نا وہ ہمیں چلائے رکھتی تھی. تو جب پھر ان کا آنا جانا ہو گیا، اب رابطے میں تو مسلسل ہوتے ہیں، تو جب آتے تھے تو میں نے کہتا تھا سر آپ نا اب اگر شعر میں معمولی سا بھی کہیں کوئی فرق ہونا تو آپ معاف نہیں کرتے. تو اس زمانے اسکول کے زمانے میں تو آپ بڑی واہ واہ کرتے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ جو بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو شروع میں دوڑ نہیں لگاتا، وہ گرتا پڑتا چلتا ہے، تو وہ والدین کو جو اس کے پہلے ٹوٹے پھوٹے گرتے پڑتے قدم ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں. تو کہتا ہے اس وقت جو ہے اگر بچے کو آپ ڈانٹنا شروع کر دیں کہ آپ غلط چل رہے ہیں تو اس کے بعد تو وہ چلنا ہی چھوڑ دے گا، وہ بیٹھا ہی رہے گا کہ جی میں تو کوئی چل نہیں سکتا. تو اس سٹیج پہ ان کو انکریج کرنا ضروری ہے. دوسری بات ان کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، تسلیم فیروز صاحب جب بھی آتے تھے بینک میں تو میں چائے منگواتا تھا اور وہ چائے پیتے تھے. ایک دن ابو المعظم ترابی صاحب آئے تو میں نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی، تھوڑی دیر پہلے آتے. تو تسلیم فیروز صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر 2 گھنٹے سے گپ شپ کر رہے تھے. تو میں نے کہا ابھی چائے پی کر گئے. تو کہتے کیا تسلیم صاحب چائے پی کر گئے؟ میں نے کہا چائے پی کر گئے. کہتے میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے انہوں نے چائے زندگی میں کبھی نہیں پی. تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ چائے پی کے گئے؟ میں نے کہا سر وہ آتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہیں چائے پیتے ہیں، وہ آتے ہیں میں پوچھتا ہوں سر چائے، وہ کہتے ہیں منگوا لو، ہم چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کبھی بھی چائے نہیں پیتے، جتنا بھی اصرار کرے الٹا ناراض ہو جاتے ہیں. میں بڑا پریشان ہو گیا. کچھ دنوں بعد تسلیم فیروز صاحب آئے تو میں نے کہا سر کیا چلے گا؟ تو کہتے بیٹا کوئی چائے ہی منگوا لو. میں نے کہا نہیں چائے تو مجھے پتہ چلا ہے آپ نہیں پیتے. تو وہ ہنس پڑے. میں نے کہا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ چائے بالکل پیتے نہیں ہیں لیکن جب میں چائے منگواتا ہوں تو آپ پی لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتا بیٹا میں چائے نہیں پیتا، میں آپ کا خلوص پیتا ہوں. بیٹا مشروب میں کیا ہے؟ وہ آپ کا خلوص ہوتا ہے جو مجھے پینے پر مجبور کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں سر اتنی بھی مجبوری نہیں ہے کہ میں آپ کو لازمی پلاؤں، میں جوس وغیرہ کچھ اور پلا جا کروں گا. تو یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ مطلب وہ خود پہ جبر کر رہے ہیں، مطلب جس عمر میں ہیں جو ان کی صحت ہے اگر ایک چیز ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، میں اس عمر میں اب میں چائے نہیں پیتا ہوتا مجھے اچھی نہیں لگتی تو آپ جتنا بھی اصرار کریں گے شاید میں بے مروتی سے کہہ دوں گا لیکن سوری لیکن وہ ان کے مروت کے نہیں، وہ اپنے پہ تکلیف گزارتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوسرے کی جو ہے نا وہ دل رکھتے ہیں کہ نہیں دوسرا بندہ جو ہے اس کا دل نہ. تو تسلیم فیروز صاحب اگر ایک استاد کی میں بات کروں اسکول کالج یونیورسٹی کے حوالے سے تو تسلیم فیروز صاحب ایک عظیم استاد تھے اور ابھی تک ہیں اور اللہ ان کو اچھی صحت کے ساتھ زندگی دے. بہت شکریہ، تھینک یو، اٹ واز ویری ویری انسپائرنگ. یقیناً بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہی ہوتی ہیں، بڑے عادات ہی ہوتے ہیں. سو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ سیف اللہ صاحب. آپ ماشاء اللہ سے ایک بڑے عہدے پہ تعینات ہیں، تو کون سی سکلز آپ نے اپنے کیریئر میں پک کی جن پہ آپ نے کام کیا؟ اور اتنا تو ہمیں بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس مقام تک پہنچنے میں you have to show your guts. سو کون سی ایسی سکلز تھیں جن کو آپ نے امپروو کیا بینکنگ کے لحاظ سے، اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یس وہ چیز کام کر گئی؟ میں اس لحاظ سے خوش قسمت رہا ہوں کہ یونیورسٹی سے نکلتے ہی بائی چانس جیسے وہ کہتے ہیں نا اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا آ جاتا ہے اور وہ شکاری بن جاتا ہے، ایسا ہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں کوئی پوسٹیں آئی ملٹری اکاؤنٹس کی، اور ایک تب ہمارا صوبہ سرحد ہوتا تھا 2003 کی بات ہے، تو ایک پوسٹ کے پی کی تھی، 3 پنجاب کی تھی، اس میں ٹیسٹ دیا انٹرویو دیا اور مجھے کبھی بھی ریموٹلی بھی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک سیٹ ہوگی
پورے صوبے کی, اور اس پہ میری سلیکشن ہو گئی, اور میں نے جاب شروع کر دی. تو مطلب مجھے وہ جو لیسن آپ لرن کرتے ہیں تو وہ میں نے لرن نہیں کیا کہ جی آپ نے کس طرح اگر جاب کرنا ہے تو کس طرح کرنا. جب 1.5-2 سال وہاں پہ گزار لیے اور پھر مجھے لگا کہ یار یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے, مطلب جو لوگ 18 سال سے اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اسی گریڈ میں ہیں, اکاؤنٹ آفیسر آئے تھے 18 سال پہلے اکاؤنٹ آفیسر ہی, تو اب مجھے باہر جانا چاہیے. تو جب میں نے دیکھا تو MBA فائنانس کے لیے سب سے اچھی انڈسٹری بینکنگ تھی, لیکن بینکنگ کے بارے میں میرا نالج کتنا تھا, اور یہ اسٹوڈنٹس کو میرا خیال ہے بات غور سے سنیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں جس کے بارے میں پہلے سے آپ, میری انڈرسٹینڈنگ بینک کے بارے میں تھی کہ میں ایک جگہ ٹیلر کے لیے گیا تھا, تو وہ آگے سے انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ یار آپ ٹیلر بننا چاہتے ہیں, تو میں نے ٹیلر کیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یار ٹیلر تو بس کیش گنتا رہتا ہے, 1 سے 100 تک نوٹوں کی گڈی ہوتی ہے, ایک گینی دوسری گینی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, تو بھائی یہ ٹیلر ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں سر یہ تو نہیں بننا, میں تو کوئی آفیسر وغیرہ بننے کے لیے آیا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیلر کیا ہوتا ہے. تو یہاں تک کہ مجھے بینک کے اندر کے نامن کلیچر کا بھی نہیں پتا کہ کون کیا ہو سکتا ہے. اچھا, تو اس سے کبھی آپ مایوس نہ ہو کہ یار مجھے اس فیلڈ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میں اس میں جا رہا ہوں کیا کروں, اسپیشلی فریش انڈکشن کے بارے میں, کیونکہ فریش لوگ آپ وہاں جا کے سیکھیں. اچھا, پھر جب میں نے وہاں سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں جاؤں گا, تو میں نے SCCP میں جونیئر ایگزیکٹو کے لیے اپلائی کیا. ٹیسٹ مطلب تھوڑا سا اچھا ہوا, انگلش کا اچھا ہوا, لیکن اس کے علاوہ لاجیکل اور انالیٹیکل جو پورشن تھا نا, اس کا تو مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پوچھ کیا رہا ہے, تو جواب تو دور کی بات ہے. یار یہ میرا خیال ہے یہ بور ہو گیا موبائل ہمارا, بار بار چھلانگ لگا کے نیچے آ جاتا ہے. تو it's okay, it's completely fine, کر لیجیے آرام سے. اچھا, تو یہ نہیں آپ ہو اتنی سکتا ہے ایموشنل ہماری باتیں کر رہے ہیں, وہ اتنا انکریج ہو جاتا ہے, چھلانگ لگا لیتے ہیں. اچھا, تو میں وہاں سے نکلا نا تو بالکل میں ٹوٹ چکا تھا. میں نے کہا یار یہ تو مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی سے نکلتے ہی جاب مل گئی, ورنہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ آپ ان ٹیسٹوں میں بیٹھتے ہیں, اور یہ اتنا مشکل ٹیسٹ جس کا سوال سمجھ نہ آئے, جواب تو بعد کی بات ہے نا, کہ آپ کو سوال ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں نے کہا میں نے کہیں پہ اپلائی نہیں کرنا, بس شکر کرو اللہ نے نوکری دے دی ہے, اور چپ کر کے کھا کے زندگی گزارو. تو میری عادت تھی, راولپنڈی میں میری پوسٹنگ تھی, تو راولپنڈی میں سنڈے کے دن کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, یہ اولڈ بک شاپس والے لاتے ہیں. یار سلمان میرا خیال ہے یا تو میں ادھر کوئی بندہ بٹھاؤں اس کے لیے, میرا خیال ہے میرا سٹینڈ خراب ہو گیا, اس کو پکڑ نہیں پا رہا. اچھا, ایسے ہاتھ میں کیا کر لیں, تھوڑا آپ کو تھکا دیتے ہیں, ہاں ہاتھ میں پکڑ لیں اگر. جی پلیز کریے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تو اس میں میں سنڈے کے سنڈے نا وہاں پہ بکس دیکھنے جاتا ہوتا تھا اور خریدنے جاتا ہوتا. تو میں ایک دن ایک کتاب تھی, میں نے نیا نیا کمپیوٹر لیا تھا, تو کمپیوٹر آپ لیتے ہیں تو کمپیوٹر ریلیٹڈ ایکسیسریز جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں آٹومیٹکلی آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک کتاب دیکھی, اس کے ساتھ CD تھی, تو وہ میں نے وہ کتاب اٹھائی اور وہیں میں پڑھنے لگ گیا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, تو دیکھو کتاب میں ہے گیا. تو ایک پورشن پہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا یار یہ سوال تو وہی ہیں جو اس میں آئے تھے, SCCP کے جونیئر ایگزیکٹو کے ٹیسٹ میں آئے تھے. یہ تو بالکل اسی طرح کے سوال ہیں جو سوال ہی سمجھ نہیں آتے. وہ بک میں نے لے لی, اور وہ بک پتہ ہے کون سی تھی, وہ بیرنس کی انٹرنیشنل GRE تھی. ٹھیک ہے, اور اس کو جب پھر میں نے 1.5-2 مہینے لگا کے اچھے طریقے سے تیاری کی, تو اس کے بعد جب میں جاب میں اپلائی کر رہا تھا, تو ایک ٹائم پہ میرے پاس 4 ڈپارٹمنٹ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھے, نیشنل بینک کا, اسٹیٹ بینک کا, SBART کا, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب کا, یہ 2006 کی ہے, اور سعودی پاک کمرشل بینک میں, اور میرے لیے چوز کرنا مشکل تھا.
تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف میں لا رہا ہوں، کہ اگر زندگی میں کسی جگہ آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ جی میں نے جاب ہی کرنی کرنا، تو پھر آپ اس جاب کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کو فلفل کریں، اور اس پہ نہ جائیں کہ اس جاب کے بارے میں آپ کی جتنی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ جی جاب جو ہے وہ آپ کو سفارش سے ملے گی، آپ کو ریفرنس سے ملے گی، کسی انفیئر مین سے ملے گی، نہیں۔ اور میں یہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ یہ نہیں قبول کرتا کہ جی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری نہیں ہے ہمارے یہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں لیٹ سپوز میٹرک کا میرا کیلیبر ہے تو میٹرک کے لیول کی جاب مجھے ملتی ہے، لیکن اب ہم اپنے کیلیبر کو اپنی ڈگری کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہیں گے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جی جو میری ڈگری ہے وہی میرا کیلیبر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ڈگری جو ہے وہ بیچلر کی ہو لیکن آپ کا کیلیبر ماسٹر سے بھی زیادہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری تو ماسٹر کی ہو لیکن آپ کا کیلیبر انٹر کا ہو۔ تو آپ اپنا کیلیبر بڑھائیں اور جو ریکوائرمنٹ ہے کسی چیز کی وہ آپ اپنی طرف سے پوری کریں، اور اس کے بعد چھوڑ دیں۔ میں بھی بہت سارے لوگ، میں نے گومل یونیورسٹی میں ایک سیشن کیا تھا ان کے لیے، اور اس کا ہم نے ٹائٹل رکھا تھا ایمپٹی دا گلاس۔ یہ بہت سارے جو ہمارے مسکنسیپشنز تھے اسٹوڈنٹ لائف میں کہ یار جاب جو ہے وہ ہمیں ڈی آئی خان میں رہ کے تو ہمیں جاب مل نہیں سکتی، ہمیں یا کراچی جانا پڑے گا یا اسلام آباد یا لاہور جانا پڑے گا۔ اس سٹیج پہ آ کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اٹ از ایبسولوٹلی رانگ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ہمارا مسکنسیپشن تھا کہ آپ کو کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہونا چاہیے تو آپ کی ڈگری کو دیکھ کے اور آپ کو ویلیو ملتی ہے کہ جی یہ قائد اعظم کا، میں بھی کچھ بہت چھوٹے پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بڑے آرگنائزیشنز کے دل بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو آپ کے سکل کے لیول پہ جج کرتے ہیں، آپ کی ڈگری کے کلر پہ اور اس پہ یونیورسٹی کے نام پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے جو میرے ایک ٹیچر نے بات کی تھی کہ یار آپ یونیورسٹی کا ٹھپا جو ہے وہ نالائق سٹوڈنٹ کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ گندے مال کے لیے اچھا ٹھپا چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے نیچے بک سکے۔ اچھے مال کو بغیر ٹھپے کے بھی رکھ دو نا وہ بک جائے گا۔ وہ کہتے تھے یونیورسٹی، آپ اپنے اوپر یونیورسٹی کا ٹھپا کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ آپ وہ بن جائیں کہ آپ یونیورسٹی کا ٹھپا ہوں، کہ جہاں آپ جائیں تو لوگ آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھیں یار یہ کون سی یونیورسٹی ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ کہتے تھے آپ وہ بن جائیں۔ تو یہ چیز کہ آپ ایک دفعہ ڈیزرو کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچیومنٹ جو ہے وہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اب آتا ہوں پرٹیکولرلی بینکنگ انڈسٹری کی طرف۔ بینک میں جو لوگ اگر ینگسٹرز ہیں یا جو لوگ بینکر بننا چاہتے ہیں، دیکھیں بینک میں جانے کے لیے صرف آپ کو دو چیزوں کی، اس سے زیادہ نہیں، ایک ایمانداری اور دوسری خوش اخلاقی۔ میں اکثر اپنے سٹاف سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ مجھے دو چیزیں گارنٹی کرو، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ خوش اخلاق ہوں، آپ ایماندار ہوں۔ بینک میں بد اخلاق بندہ نہیں چل سکتا، بے ایمان بندہ نہیں چل سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی چل سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں بینک میں نا میٹرک کے لیول سے آگے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، میٹرک سے زیادہ اس کو تعلیم نہیں چاہیے بینک کو، یقین کرے۔ کوئی بھی کام ہے ایک دفعہ آپ کرتے ہیں بس، اب اس کے بعد ساری زندگی ویسا ہی کرنا ہے۔ روز آپ نے کوئی نیا فارمولہ نہیں ایجاد کرنا ہے جس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں کہ آپ ایمانداری سے اور آپ خوش اخلاقی سے، جب آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو آپ کا آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کی طرف سے جو فرض ہے وہ آپ پورا کرتے ہیں۔ جب خوش اخلاقی سے آپ کرتے ہیں تو وہ کسٹمر کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ دو ہی ڈیمانڈز آپ سے ہوتی ہیں، باقی چیزیں آٹومیٹیکلی آتی جائیں گی آپ میں۔ ان دو باتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت ہی آسان الفاظوں میں آپ نے کافی کچھ سمجھا دیا کہ اپنا کیلیبر اور اپنی ڈگری میں ضرور توازن رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ڈگری اگر پوسٹ ڈاک کی پی ایچ ڈی ماسٹرز ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی کیلیبر میں بھی وہ چیز ہوگی۔ اور اپنی سکلز پہ ضرور کام کریں، اپنی سکلز کو پریزنٹ کریں انسٹیڈ آف پریزنٹنگ اے کلرفل ڈگری ریزیومے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھپا بنے اپنی یونیورسٹی کا، اپنے ان کی پہچان بنے، انسٹیڈ آف دس کہ کسی اچھی یونیورسٹی کو اپنے لیے ڈھونڈے، اپنی برانڈنگ کروانے کے لیے آپ بڑے اداروں میں بڑے خرچے کریں، لیکن پھر بھی وہاں سے آپ وداؤٹ اینی اسکل، وداؤٹ اینی کیلیبر نکلتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. بہت شکریہ شیئر کرنے کے لیے سر. آپ کی بکس کیا فیوریٹ پڑھتے ہیں؟ آپ نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ذکر کیا، اس کے علاوہ موویز جب ٹائم ملتا ہے تو کون سی دیکھتے ہیں؟ ریسورسز کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کیا مطلب آپ کے روٹین میں کیا چیزیں رہتی ہیں؟ بکس میرا خیال ہے سوائے یوسفی صاحب کے بکس کے، ساری کی ساریوں کے، میں نے شاید کوئی بک بھی کمپلیٹلی نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے کبھی ویسے پورا بھی پڑھا ہو تو بیچ میں سکپ کر کے پڑھا ہوگا، اسپیشلی ناول وغیرہ. لیکن پڑھے بہت سے ہیں. بکس کے معاملے میں مجھے کوئی بھی بک سامنے آ جائے، مطلب ایک ٹائم پہ میں کوئی اردو شاعری پڑھ رہا ہوں گا تو اس کے بعد چنگیز خان کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر بعد کہیں پہ گریک کی فلسفی سامنے آ جائے گی کہ جی آپ کے ساکریٹیز کو کیسے جو ہے وہ کیا تھا، ایگزیکیوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو مطلب بکس میں کوئی بھی تخصیص نہیں ہے کہ یہ بک پڑھنی ہے اور یہ نہیں پڑھنی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شاید میری ریڈنگ سے زیادہ، ریڈنگ بھی کرتا ہوں لیکن ریڈنگ سے زیادہ میں نے آڈیو بکس سنی ہے. ٹھیک ہے، میں چونکہ بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، میری جاب بھی ٹریول کی ہے، اور اگر ایون میں اپنے اسٹیشن پہ ہوتا ہوں تو آفس 1 گھنٹہ آتے 1 گھنٹہ جاتے 2 گھنٹے تو ڈرائیونگ میں ہوتے ہیں. تو میں نے میموری کارڈ میں کوئی ڈالی ہوئی ہیں 300-400 بکس اس میں موجود ہوتی ہیں، آڈیو بکس جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، اور بس وہ چلتی رہتی ہیں. آپ آرام سے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور بک کو سن بھی رہے ہیں. تو اگر کوئی بک بہت اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس ہارڈ میں ہونی چاہیے تو پھر اس کے بعد خرید لیتا ہوں، ورنہ بہت ساری بکس میں نے آڈیو کی صورت میں پڑھی ہیں ریڈنگ سے زیادہ. اچھا سر، یہ آج کل کافی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے آڈیو بکس کا. پوڈ کاسٹ تک تو سمجھ آتی ہے، پوڈ کاسٹ تو میں نعمان علی خان صاحب اور اس طرح مختلف اسلامک اسکالرز انٹرنیشنل جن کو میں سنتا ہوں ان کے پوڈ کاسٹ ہیں، وہ باقاعدہ بناتے ہیں پوڈ کاسٹ، آڈیو کلپس جن کو ہم کہتے ہیں. آڈیو بکس کے لیے آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ ریسورس کہاں سے؟ آپ کون سی ایپ یوز کرتے ہیں؟ کون سی ویب سائٹ یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ میں خود بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہا تھا. میں تو گوگل میں ڈال دیتا ہوں آڈیو بکس کے ٹورنٹ، ٹھیک ہے، ٹورنٹس اس کے سرچ کریں تو وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک لیبرا واکس، ہاں ایک لیبرا واکس اگر آپ سرچ کریں گے تو لیبرا واکس نے لیبرا واکس VOX، ہاں لیبرا واکس جو ہے وہ پبلک ڈومین پہ ہیں، ان کی ساری بکس اور بہت ساری، جب ایک دفعہ گوگل میں ڈالیں آپ کو اتنی سائٹس مل جائیں گی طرح طرح کی، اور ہر قسم کی، ہر کیٹیگری جنرے کی آپ کو بکس ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو فار دیٹ. اچھا، آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دل چاہ رہا ہے بس آپ سے بات ہوتی چلی جائے اور بس آپ کو سنتے رہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے. سو اسپائرنگ بینکر اسٹوڈنٹس، ان کے متعلق آپ نے آلریڈی بات کر لی. کیا میسج ہے ان کے لیے؟ جنرل پبلک اس کوارنٹین میں کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، کوارنٹین کا بھی آ گیا ذکر اس میں. تو میرا خیال ہے اس وقت اور اس وبا کے بعد جو ہے، میرا خیال ہے یہ میسج ہمیں بہت کلیئرلی مل گیا ہے کہ ہم انسانوں کا جینا اور مرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ایک دوسرے سے علیحدہ رہ کے ہماری زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے. یعنی لٹرلی اگر میں بتا دوں، میں انتہائی عموماً تنہائی پسند آدمی، مطلب مجھے بہت زیادہ سوشل گیدرنگز میں بھی اتنا خوش نہیں رہتا. لیکن اگر میرے جیسا بندہ بھی اس سے اکتا رہا ہے، حالانکہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک عام لوگوں میں نہیں جا رہا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ ہم نے زندگی میں کسی کو، سب سے پہلی بات تو کوئی تکلیف نہیں دینی، ٹھیک ہے.
کسی بھی حوالے سے میں بھی کہیں پہ تھوڑی بہت خود تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. اور دوسری بات کہ جتنا ممکن ہو جہاں پہ کسی کی جس طرح کی مدد کر سکتے ہیں. اب نارملی ہم جب مدد کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید مدد کا مطلب صرف کسی کا پیسہ آپ دے سکتے ہیں, یہ مدد ہے. پیسہ مدد نہیں ہے. مدد آپ کسی سے اچھی بات کر کے, کسی کو تھوڑا حوصلہ بڑھا کے, آپ صرف کسی کو دیکھ کے مسکرا کے, ہو سکتا ہے ایک بہت ڈپریس فیل کر رہا ہے اور آپ کا تھوڑا سا مسکرانا جو ہے وہ اس کو حوصلہ دے سکے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اچھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. کوئی ایسا کام کہ جس سے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے وہ کرے. اور یقین کریں زندگی میں خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ان چیزوں کی خوشی ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں, اور اس خوشی کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دیر میں آپ اسے اچیو کرتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے. ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو کسی اور کو آپ کی وجہ سے خوشی ہوئی اور ان ریٹرن آپ خوش ہوئے, اور اس خوشی یہ پرپیچول خوشی ہے, یہ چلتی رہتی ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی. مثلا آج سے 20 سال پہلے بھی آپ کی وجہ سے کسی چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی, تو آج بھی جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو وہی خوشی ملتی ہے جو آپ کو 20 سال پہلے ملی ہوتی ہے. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں, لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یقین کریں اس سے جو آپ کی ایک ریلیکسیشن آپ کو ملتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. بہت شکریہ. تھینک یو فار شیئرنگ آل دیٹ. معاف کرنا سیکھیے, مقصد زندگی میں ہونا ضروری ہے. دو قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں, ایک آپ خود اچیو کرتے ہیں اور ایک اوروں کو آپ کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے. سو ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان سب چیزوں کو کنسیڈر کریں. تھینک یو ویری مچ سیف اللہ صاحب. یقین مانے میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. اب پورا ایک ادارہ ہے, جتنا بھی آپ سے گفتگو کی جائے اتنا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے, سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. Inshallah, we'll plan next time to have a conversation with you. I'm eternally grateful for your presence. I'm eternally grateful for sharing your story with us. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. اور کچھ سوالات اب ہم آڈینس سے لے لیتے ہیں. ایک ہمارے رضوان صاحب, رضوان حیدر مکسی صاحب نے پوچھا کہ صاحب بھائی آپ کے بتائے ہوئے دونوں فیکٹرز مجھ میں بڑے پھوٹ کے بھری ہوئی ہیں. سو کیا آئی کین ورک ود یو ان این بی پی آپ کے زیر سائے. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ. جو خوبیاں آپ نے بینکر کی بات. دیکھیں بینک یہ دو خوبیاں بینک میں آنے کے بعد کام آنے والی ہیں. آنے کے لیے میں نے ایک اور خوبی بتائی تھی. آنے کے لیے میں نے وہ کہا تھا کہ جو جہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لے. اور این بی پی جو ہے میرا خیال ہے واحد ادارہ ہے جو آج کل بھی ریسنٹلی میری نظروں سے کہیں سے ایڈ گزرا تھا کہ این بی پی ہائرنگ کرتا ہے گاہے گاہے. لیکن ضروری نہیں کہ آپ این بی پی میں جائیں. کہ نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, اگر آپ گورنمنٹ کے بینکس میں جاتے ہیں, پنجاب بینک ہے, ورنہ پرائیویٹ بینکس اتنے سارے ہیں کہ آپ کسی بھی بینک میں جا سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ نے اپنی قابلیت کو ثابت کرنا ہے. بہت شکریہ. اور اگر کوئی ہمارے مہران شاہ بخاری پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی K2 بیس کیمپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ گائیڈنس بتائیں گے؟ ہاں, K2 بیس کیمپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں جا سکتے, آپ کو کسی ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کی آپ کی پراپر رجسٹریشن ہوتی ہے, اور خود سے جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت لمبا سفر ہے. 180-200 کلومیٹر کا سفر ہے, اور جو آپ نے چڑھنا ہوتا ہے اوپر, اور پہاڑ ہے, اور جس میں سے آدھے سے زیادہ سفر آپ کا گلیشیئر پہ ہے, جس پہ قدم قدم پہ کہیں پہ بھی آپ نامعلوم گہرائی برف میں جا سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے فریز ہو سکتے ہیں. تو آپ کمپنی کے ساتھ جائیں گے
ان کے ساتھ پیسوں کے معاملے میں آپ کا گروپ جتنا بڑا ہوگا خرچہ فی کس آپ کا کم ہوگا، کیونکہ کچھ خرچے جو ہوتے ہیں فکسڈ کاسٹ ہوتے ہیں. آپ کے کچن ٹینک ایک چلتا ہے، چاہے آپ ایک بندہ ہوں چاہے آپ 20 بندے ہوں. برتن آپ کے جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہی چلتے ہیں کوکنگ کے. تو جتنا آپ بڑا گروپ بنا سکتے ہیں ہم خیال لوگوں کا، آپ کا خرچہ کم ہوتا جائے گا. خرچہ K2 بیس کیمپ کا آپ کا میرا خیال ہے جو کمپنی کے ساتھ آئے گا وہ 1,75,000 کے بیچ میں ہوگا. آگے آپ کی بارگیننگ پاور پہ ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. اوپر بھی جا سکتا ہے جتنا آپ اس میں چیزیں بڑھاتے جائیں کہ جی کچن ٹینٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں میس ٹینٹ بھی ہو، میں میس ٹینٹ میں کروں، یا میری طرح ملنگ آدمی ہے تو چٹائی بچھا کے زمین پہ کھائیں. میں گھر میں بھی ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ نیچے چٹائی بچھا کے کھانا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ کا چلنے کا اسٹیمنا ہونا چاہیے. مطلب ایوریج ڈیلی آپ 30 کلومیٹر تک چل سکیں اور 15-16 کلو وزن کے ساتھ. 15-16 کلو کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نارملی آپ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں بیک پیک میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ کا چلنے کا اسٹیمنا بھی نہیں ہے تو آپ کو مینٹلی صرف اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اس وقت جتنی بھی تکلیف میں ہوں یہ ٹیمپریری ہے، میں بھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا. بس آپ ادھر لیٹ نہ جائیں، ورنہ تکلیف آتی ہے. آپ کو تقریباً ہر روز ایسے وقت کا بھی ایک سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بعد آپ سے نہیں چلا جاتا. آپ کہتے ہیں یار دفعہ کرو یہ، میں کس چکر میں پڑ گیا، آرام سے گھر میں پڑا تھا ٹی وی کے آگے ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا، مطلب کیا ضرورت ہے مجھے ادھر آنے کی. ٹھیک ہے. لیکن اس وہاں پہ خود کو جاری رکھنے کے لیے نا یہی ہوتا ہے کہ آپ خود کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیمپریری ہے، میں بھی کتنے زیادہ سے زیادہ آج عصر تک تو ہم پہنچ جائیں گے نا، تو اس کے بعد ختم ہے. اور جب آپ پہنچ جاتے ہیں اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی انجوائے کرنے والا لمحہ ہوتا ہے. تو اگر K2 بیس کیمپ جائیں تو کوشش کریں کہ سیم روٹ سے واپس نہ آئیں، بلکہ آگے جا کے گونڈو گورلا وہ جو ٹف ہے اور جو وہاں پہ ایک مشکل آپ کو بتاتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ دوسری طرف سے اتر رہے ہوتے ہیں لٹک کے جو انتہائی ڈینجرس بھی ہے، تو وہ ایک لائف ٹائم ایڈونچر ہے. اور اگر آپ دیکھو ویسے تو آپ کنکوڈیا تک تو آپ نے جانا ہی ہے، تو صرف گونڈو گورلا کے لیے آپ نہیں جا سکتے. تو یہی ہے کہ اس کو بھی اگر ساتھ شامل کر لیں تو بہت انجوائے کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سیف اللہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا، اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سلمان آپ کا بہت شکریہ کہ ان دنوں میں نا آپ ایک امید کی کھڑکی آپ نے کھولی ہے کہ کہیں سے کسی سے بات کرنے کا وہ موقع ملا. وہ کیا شعر تھا کہ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، پتہ نہیں کیسا کوئی شعر ہے. میں اپنے استاد کا مذاق اڑایا کرتا کہ ان کو شعر بھولتے ہیں، اب مجھے خود بھولتے ہیں. بہرحال واقعی بات کرنے کو زبان تڑپ رہی تھی. تو آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے. آپ رحمت کا فرشتہ بن کے آئے، کم از کم بات تو کی 1 گھنٹہ ہی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں گے، اور جڑے رہیے، ساتھ دیجیے، سپورٹ کیجیے گا، یوٹیوب پہ سپورٹ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ مہمان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.